के मुताबिक आपकी मेमोरी रिफ्रेश करवा लें। आपको मालूम है कि जब से रिजीम चेंज हुआ है एक कंस्पेरेसी हैश की गई थी जिसमें एक इलेक्टेड हुकूमत ख़त्म हो गई थी। उसके बाद जिस तरीके से लंदन प्लान को एग्जीक्यूट किया गया है और एक मोस्ट पॉपुलर पार्टी को आज उस मुकाम तक पहुंचाया गया है कि उस पार्टी के साथ अपना निशान नहीं है, और दूसरी तरफ वो लोग जो ला को मतलूब थे, सर्टिफाइड मनी लॉन्डर थे, वो कन्विक्टेड और एब्सकॉन्डर थे, वो अदालतों को मतलूब थे और उन पे करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के इंडाइट होने वाले थे, वो कुछ क्लियर भी हो गए और इक़्तिदार में चले भी गए। आपके सामने ये हमें कि ऑलमोस्ट 1 साल हो गया है, हमने 2 असम्बलियां डिसॉल्व करवाई थी। आईनी और कानूनी तौर पर यही हमारा राइट था और इस असम्बली को रिस्टोर करने के लिए कोई किसी अदालत नहीं गया था। एवर सिंस हम रिक्वेस्ट करते रहे कि फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो इस मुल्क में, यही आईनी तकाजा है और यही इस मुल्क का मुकद्दर है। उसके लिए हम 3 मरतबा सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल कर चुके थे और 7 मरतबा हम हाई कोर्टों में जा चुके थे। सुप्रीम कोर्ट ने एक डेट भी दी थी और सदर पाकिस्तान ने भी एक डेट दे दी थी, उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। इतना अरसा उसको रखा गया, इलेक्शन पोस्टपोन होते गए वन प्रीटेक्स्ट और दूसरे प्रीटेक्स्ट पे, यहां तक कि इलेक्शन कमीशन को जिसकी जिम्मेदारी यह है कि फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करवा ले, इलेक्शन कमीशन वो अपनी जिम्मेदारी सही और अहसन तरीके से नहीं निभा चुका था। इसमें इलेक्शन कमीशन ने फाइनली जो सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन से डेट दी है और सुप्रीम कोर्ट ने वो डेट सदर पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दस्तखतों से जो डॉक्यूमेंट अदलिया के सामने मौजूद है उसके मुताबिक 8 फरवरी को इलेक्शन होने हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बारहा कहा है, डायरेक्शन भी दी है इलेक्शन कमीशन को, और वो ये है कि सारे पॉलिटिकल पार्टी के पास लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए, यही आईनी तकाजा है। लेकिन आपने देखा है कि जब इलेक्शन का प्रोसेस चल रहा था, इस इंटायर प्रोसेस में एक ही पॉलिटिकल पार्टी है जो पीटीआई है, जिसको आइसोलेट किया गया है, इसको डिस्क्रिमिनेट किया गया है, इसके साथ गैर आईनी गैर कानूनी सलूक रवा रखा गया है। एक तरफ पार्टी के साथ, दूसरी तरफ इसकी लीडरशिप और पॉलिटिकल वर्कर सपोर्टर के साथ और इसके प्रपोजर और सेकेंडर के साथ। सबसे पहले मैं आपको यह बताता हूं कि जो बेट इस वक्त आपने लेने की कोशिश की है, हमें फिर भी उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट इंशाल्लाह इंटरवीन करेगी, लेकिन इसके इंप्लीकेशंस आप देख ले 2 चीजों के। अगर आप बेट का निशान विथहोल्ड करेंगे तो 227 रिजर्व सीट है जो पॉलिटिकल पार्टीज के पास जाती हैं, उसमें से 70 रिजर्व सीट नेशनल असेंबली की है और बाकी प्रोविंशियल असेंबलीज की है। उसमें से अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को निकालेंगे तो इनका बहुत बड़ा रोल होता है चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन में, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन में। और अगर आप एक पॉलिटिकल पार्टी से उसका सिंबल लेते हैं और आप इलेक्शन को सब इंडिपेंडेंट कैंडिडेटों के तौर पे आप लड़ाते हैं तो आप करप्शन की बुनियाद रखते हैं। इस मुल्क में करप्शन अगर मजीद चलेगी और होगा तो इकॉनमी मजीद डूब जाएगी। इसलिए ये क्रिटिकल इलेक्शन है इस स्टेज पे जो होने जा रहे हैं, और हमारी ये दरखास्त है सुप्रीम कोर्ट से कि बल्ले के केस को फौरन लिया जाए और इसके लिए बेंच कंस्टिट्यूट किया जाए और इसको जल्द से जल्द उस पर फैसला हो। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक इलेक्शन होने थे। इलेक्शन में हमारा एक पहला पॉइंट यह था जिसके लिए हम अप्रैल में भी गए थे हाई कोर्ट, कि जितने भी आरओज है आप इनको अदलिया से ले लें बजाय इसके कि आरओज हुकूमत के नुमाइंदगान। वो अप्रैल वाला इलेक्शन तो नहीं हो सका, लेकिन इस इलेक्शन में भी सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी और सुप्रीम कोर्ट ने बजा दी कि अगर यही आरओज इलेक्शन कराते हैं तो इलेक्शन डिले नहीं होने चाहिए। बट हमारी इस्तदा यही थी कि अगर यही आरओज भी इलेक्शन कराते हैं तो इलेक्शन फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट और सबके साथ मसावी सलूक हो। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। आपने देखा है आरओ के दफातर के बाहर अगर जितने भी प्रपोजर सेकेंडर आए, पहली फुर्सत में पहली स्टेज पे हमारे लोगों को अंदर जाने नहीं दिया गया। वो फुल फ्लेज में अपने नॉमिनेशन पेपर फाइल नहीं कर सके, और जो नॉमिनेशन पेपर फाइल कर चुके उनके स्क्रूटनी के दौरान उनके प्रपोजर सेकेंडर टाइम पे कोर्ट में नहीं पहुंच सके, बल्कि ओपनली उनको रोका गया, मारा गया, जदकोब किया गया, वहां से रुखसत कराया गया। बट आरओज ने कोई ऑर्डर उस पर नहीं किया। इसके सिलसिले में हमारा ये एक दरखास्त हम करते रहे इलेक्शन कमीशन को। सुप्रीम कोर्ट के सामने भी हमने उसका एक एप्लीकेशन गुजारी है कंटेम्प्ट की, कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दे दिया था, और सुप्रीम कोर्ट का यह कहना था कि सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए, जो नहीं हो सकी उस पर इकदाम होने चाहिए। अब उसमें सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट मंगवाई है, पर हम उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह ताला कि उस पर कोई ना कोई सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करेगी और इंसाफ पर रहम करेगी। जितने भी केयर टेकर सेटअप आपके सामने आया है, पहली तो यह केयर टेकर सेटअप केयर टेकर नहीं रहा है, ये तो गैर आईनी गैर कानूनी है। लेकिन केयर टेकर सेटअप जिसकी इंटायर पहली जिम्मेदारी यही है कि वो फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराए, वो एक पार्टी बन चुकी है। उन्होंने अपने 22 खुलेआम शो किया है, और वो यही है कि अगर एक वर्कर सपोर्टर प्रपोजर सेकेंडर पीटीआई का जाता है, सो मच आपने देखा है कि एक वकील साहब अगर जाते हैं किसी और पार्टी का और वो उसके नॉमिनेशन फॉर्म को लेके जाता है तो आपने देखा है उसको वेलकम किया जाता है। लेकिन अगर वही वकील
پھر پی ٹی آئی کے نامینیشن فارم کو لے کے جاتا ہے تو پھر اس کو روکا بھی جاتا ہے, اریسٹ بھی کیا جاتا ہے. اسی طریقے سے آپ ڈیموکریسی کا ہیلپ نہیں کر رہے, اسی طریقے سے ڈیموکریسی فلورش نہیں کرے گی, اسی طریقے سے مضبوط پارلیمان وجود میں نہیں آ سکے گا. اگر آپ ایک 70 سے 80% پاپولر پولیٹیکل پارٹی کو انٹائر پروسیس سے نکالیں گے اور اس پارٹی کو آپ ریزولوشن کی طرف لے کے جائیں گے اور ان کے لوگوں کو آپ ڈسنفرینچائز کریں گے, تو یہ پارلیمان کے خلاف ہے, یہ آئین کے خلاف ہے اور یہ ڈیموکریسی کا قتل ہوگا. ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے. میں صرف آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں, ابھی آپ کا میموری بڑی ریفریش ہوگی جس طریقے سے لوگوں کو روکا گیا, لیکن صرف آپ کے سامنے اگر آپ کی اجازت ہو تو بہت سارے سینکڑوں وقوعے ہوئے ہیں, ملک کے ہر کونے میں ہوئے, لیکن ہم آپ کو کچھ ویڈیو پلے کروا رہے ہیں. آپ صرف پہلا والا ویڈیو دیکھیں کہ لوگوں کو کیسے روکا گیا, ان کو جانے سے روکا گیا, کسی طریقے سے ان کے کاغذات چھینے گئے, اور کس طریقے سے ہم سمجھتے ہیں یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ آپ ان سے کاغذ لیے گئے, یہ جو پروسیس ہو رہا ہے یہ انلیگلٹی ہے اس پروسیس کی کہ آپ نے اس انٹائر پروسیس کو روکا. یہ آپ صرف یہ ویڈیو پہلے دیکھ لیں. آپ نے یہ دیکھ لیا ہے جس طریقے سے کوشش کی گئی کہ لوگوں کو نامینیشن فارم فائل کرنے سے روکا جائے. اس کے باوجود الحمدللہ پی ٹی آئی کے ورکر, سپورٹرز اور کینڈیڈیٹس اور اسپائرنٹس جو تھے انہوں نے سب سے زیادہ نامینیشن پیپر فائل کر لیے. یہ ہمارے انڈر 19 کرکٹ ٹیم سے بھی گھبرائے ہوئے ہیں. لیکن جب اسکروٹنی کا وقت آیا تو جب ہم نے وومن کے لیے اور ریزرو سیٹس کے لیے جو دا موسٹ امپورٹنٹ ہے ان کے لیے ریزرو سیٹیں اس لیے رکھی گئی ہیں کیونکہ یہ سوسائٹی کا وہ سیگمنٹ ہے تاکہ یہ ان ریپرزینٹیڈ نہ ہو. پی ٹی آئی کی کسی بھی کینڈیڈیٹ کی اسکروٹنی جو ریزرو سیٹ ہے وہ آج تک نہیں ہو گئی ہے. اگر آپ اسکروٹنی کا پروسیس کمپلیٹ کر بھی لیتے تو کیا فرق پڑتا, الیکشن تو ابھی ہونے ہیں. لیکن آپ نے اتنا بھی گوارا نہیں کیا کہ وہ ریزرو سیٹ پہ بھی, اور وہ بھی اس سیگمنٹ کے سوسائٹی کے اس سیگمنٹ سے جو فریجل ہے, جس کے لیے قانون سازی کی گئی ہے کہ اس کی ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے, آپ نے اس کو بھی روکا. آپ صرف یہ دیکھ لیں, ایک اور ویڈیو آپ کو ہم پلے کرتے ہیں. اس ویڈیو میں آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے لوگوں سے کاغذات چھینے گئے ہیں اور ان کی جو اسکروٹنی کے وقت ان کے ساتھ ہے. تو یہ اسکروٹنی والے واقعات سیکنڈ ویڈیو ایک مرتبہ کے لیے آپ دیکھ لیں. یہ آپ لوگوں نے جو دیکھا ہے, یہ آپ نے جو دیکھا ہے یہ ایک ٹپ آف دا آئس برگ ہے جو آپ نے دیکھا ہے. لیکن پہلے صرف کہنا یہ ہے, یہ ریاستی جبر و تشدد ہے, یہ آپ ہمیں کسی جرم کی سزا دے رہے ہیں. کس جرم کی سزا میں دی جا رہی ہے؟ ورکر سپورٹر کو, پرپوزر سیکنڈر کو, ووٹر کو کس جرم کی سزا دی جا رہی ہے یہ آپ خود دیکھ لیں. نامینیشن پیپر فائل کرنے میں رکاوٹ, اس کی اسکروٹنی میں رکاوٹ, اس کے باوجود زیادہ ہونے کے بعد آپ صرف ایک فگر دیکھ لیجیے گا کہ جب اسکروٹنی کی پروسیس سے ہم گزرے ہیں تو اسکروٹنی کی پروسیس میں کتنے نامینیشن پیپر ہمارے ریجیکٹ کیے گئے. یہ ایک فگر میں آپ کو دیتا ہوں, 873 امیدواران کی, ہماری 873 امیدوارانوں کی ہماری نامینیشن پیپر ریجیکٹ کیے گئے, اور اس کی پوری فیکٹس اینڈ فگرز ہمارے پاس یہ موجود ہے. یہ ایگزیکٹ فگر ہے, ہم آپ کو یہ فگر بتائیں گے اور یہ ہم آپ کو سب کو الیکٹرانکلی وہ دے دیں گے, آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ ٹرانسمٹ کر دیتے ہیں ہم الیکٹرانکلی, آج ہم آپ کو دیتے ہیں. اس کے ساتھ میں یہ جس طریقے سے ریجیکٹ ہوئے ہیں, فارم ایسے ریجیکٹ ہوئے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی حیرت کا اظہار کیا ہے کہ 3 ڈفرنٹ کنسٹیچوئنسیز ہے, وہاں 3 ڈفرنٹ کنسٹیچوئنسیز ہے. جس وقت نامینیشن فارم ریجیکٹ ہوتے ہیں تو اس نامینیشن فارم کے ریجیکشن کے آرڈر میں کسی کامے اور فل اسٹاپ کا فرق نہیں ہے, ایک جیسے آرڈر پاس ہو کے کہیں. اور جتنے آپ نے کہا کہ ریجیکٹ ہوئے ہیں, میں آپ کو بتاؤں کہ وفاقی حکومت کی کابینہ میں جتنے ہمارے اراکین تھے, صوبائی حکومتوں کے کابینے میں ہمارے پاس جتنے اراکین ہیں, ان سب کے نامینیشن فارم ریجیکٹ کروائے جا چکے ہیں. اینڈ دا سینئر لیڈرشپ جتنے بھی کابینٹ میں تھے اور سینئر لیڈرشپ وہ سارے ریجیکٹ کروائے جا چکے ہیں. اس کے باوجود یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ الیکشن میں ہمارے پاس سمبل بھی نہ رہے. آپ سب لوگ گواہ ہیں, اس کی ساری سروے ہو چکی ہے, ساری انڈیپینڈنٹ ایجنسیوں نے بھی کہا ہے, جتنے بھی ہے سب نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کی پاپولرٹی مور دین 70% ہے. اگر آپ بیئر منیمم بھی 70% لے رہے تو آپ اس ملک کے جو رجسٹر ووٹر ہے ان میں سے 10 کروڑ ووٹر کو ڈس انفرنچائز کر رہے ہو. یہ 10 کروڑ پاکستانی عوام کا 25 کروڑ جو آبادی میں جتنے رجسٹر ووٹ ہے, پی ٹی آئی کی 70% پاپولرٹی مد نظر رکھتے ہوئے آپ 10 کروڑ ووٹر کو ڈس انفرنچائز کر رہے ہیں. اگر اتنے تعداد میں آپ ووٹروں سے حق لیں گے تو کیا وہ الیکشن اگر ہو بھی جائے تو پوسٹ الیکشن کیا وہ لیجیٹیمیٹ الیکشن ہوگا؟ کیا آپ کی الیکشن دنیا تسلیم کرے گی؟ یہ ہرگز تسلیم نہیں کوئی کرے گا. اسی لیے اس پروسیس سے پی ٹی آئی کو نکالنا اور پی ٹی آئی کے ساتھ جس طریقے سے رویہ رکھا گیا ہے, ایک بات پہ ہمیں تھوڑا اطمینان ضرور ہے, انشاءاللہ عدلیہ انٹروین کرے گی اور بہت جلد انٹروین کرے گی. لیکن ہماری باتوں کی تائید جن اداروں نے کی ہے, میں اپنی بات تو کرتا ہوں لیکن آپ کو صرف ایک لفظ صرف پڑھ دیتا ہوں آپ کو کہ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے اس کے بارے میں کیا لکھا ہے. اسلام آباد ہیومن رائٹس کمیشن نے جو ٹویٹ کیا ہے اور پریس کانفرنس کی ہے اسلام آباد میں, ان میں جو ان کی ورڈنگ ہے وہ میں آپ کو ایک ورڈنگ تھوڑی سی پڑھ دیتا ہوں. فور موسٹ ورڈنگ یہ, ایٹ دا پریس کانفرنس ہیلڈ ان اسلام آباد ارلیئر ٹوڈے, HRC has said that it is deeply concerned by the overall deterioration in human rights which needs urgent attention as the new year unfolds. Foremost is the blatant manipulation. This is very relevant.
Foremost is the blatant manipulation of the electoral landscape in which one political party, among others, has been singled out for systematic dismemberment. While HRC doesn't condone violence in any form perpetrated by anyone, the state response has been disproportionate and unlawful. This has assumed a familiar pattern, including arrest of party workers and supporters, lack of transparency concerning the charges involved, crackdowns on party workers, a right to peaceful assembly, enforced disappearances, obvious signs of pressure on party leaders to resign or exit politics altogether, and most recently, the large-scale rejection of candidates' nomination papers. Various other parties have also been subjected to similar practices and disgrace. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اسی طریقے سے آپ الیکشن کو آگے لے کے جائیں گے تو یہ الیکشن فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹی پہ بہت بڑا کوشچن مارک ہوگا. ہم اس لیے سپریم کورٹ سے یہ استدعا کرتے ہیں کہ آپ نے نہ صرف بلے والے کیس میں اختیارات کا استعمال کر کے آپ نے اس مسئلے کا حل نکالنا ہے، بلکہ لیول پلینگ فیلڈ پرووائڈ کرنا، لوگوں کے اس ہیومن رائٹس کی وائلیشن کو وائلیٹ کو اوائڈ کرنا، اس کے لیے بھی آپ اقدامات کر لیں. ایک سیکنڈ، یہ جو ڈاکیومنٹس ہیں جو کہ چیئرمین صاحب نے پڑھے ہیں، یہ ہم آپ سب کو الیکٹرانکلی ٹرانسمٹ کر رہے ہیں. ابھی سبقت صاحب کرتے ہیں، آپ کو مل جائے گا. جی نمبر ایک 1% ایٹ اے ٹائم آپ بولیے. نہیں دیکھیں، ایک بات یاد رکھو، خان صاحب نے کبھی نہیں کہا کہ مجھے عدم اعتماد ہے چیف جسٹس قاضی فائز صاحب پہ. کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ انہوں نے نہیں دی اور کائنڈلی ایسی اسٹیٹمنٹ دینے بھی نہیں چاہیے. دیکھیں خان صاحب کی یہ اسٹیٹمنٹ کوئی نہیں ہے، نہ آئی ہے، نہ انہوں نے کہی ہے، اور میری کل ملاقات ہوئی تھی، کبھی ایسا نہیں ہے. دیکھو ہم عدلیہ کی بات کر رہے ہیں، عدلیہ سپریم ہے، پارلیمان سپریم ہے، لیکن عدلیہ بھی سپریم ہے ان اٹس اون ڈومین. اور یہ اپنے اوپر آرگن جو ہے، یہ تینوں آرگن بیلنس اینڈ چیکس پرووائڈ کرتے ہیں. یہ چیک اینڈ بیلنس کا مسلم اصول ہے. ہم اس لیے اگر کرتے ہیں تو کیا کریں؟ میں اپنے ووٹر، سپورٹر، ورکر اور کینڈیڈیٹس اور اسپائرنٹ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جتنی ہم نے آپ کو بتایا جو ریاستی جبر اور تشدد ہوا ہے، اس کے باوجود آپ نے دیکھا ہوگا پی ٹی آئی کی کسی ورکر نے تنکا تک ان کے اوپر نہیں کیا. یہ پارٹی کی ہدایات ہے کہ آپ تحمل کا مظاہرہ کریں، آپ صبر سے کام لیں، اور یہ جو طریقہ کار ہم نے اڈاپٹ کیا انشاءاللہ ایسا رہے گا، اور ہم عدلیہ سے امید کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ہو جائے. ایک ایسی صورتحال ہے جہاں خوف کی فضا ابھی تھوڑی کم ہوئی ہے، ابھی آپ کا بیٹ بھی واپس نہیں ہوا. اس کے باوجود آپ دیکھیں گے میڈیا کوریج اور انٹرسٹ آپ کے سامنے ہے. لیکن ایسی صورتحال میں کچھ ایسا بھی نظر آ رہا ہے کہ پھر کچھ کرمنل وقت جو ہیں ان لوگوں نے آپ سے رابطہ کیے ہیں مختلف جماعتوں سے کہ وہ آپ پارٹی کے ٹکٹ کے حصول کے لیے کہ آپ لوگوں کے ٹکٹ جو کینسل ہو چکے ہیں امیدواروں کے، کیا اگر ایسا ہوتا ہے تو جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، ماؤں بیٹیوں کی، بہنوں کی عزتیں گنوائی ہیں، جنہوں نے آپ کے ساتھ میں جو کچھ ہوا ہے ان کے ساتھ پھر زیادتی نہیں ہوگی؟ دیکھو آپ سب لوگوں کا بڑا شکریہ، آپ نے ہمیشہ سے بڑا سپورٹ ہمیں دیا ہے اور آپ پبلک کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اور ان کے سینٹیمنٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. آپ آتے ہیں، بالکل آپ ہمیشہ سے آئے ہیں جب بھی ہم نے کوئی کال دیا. آپ سب لوگوں کے انٹرسٹ کا بڑا شکریہ. جہاں تک آپ نے دوسرے کا ذکر کیا، یہ ٹکٹ سے ریلیٹڈ ہے. ٹکٹ پہ ہماری مشاورت جاری ہے. 2 دن میرے ٹائم دیا گیا تھا اور میرے جیل میں خان صاحب کے ساتھ اس پہ ایکسکلوسیولی وہ کنسلٹیشن کا پروسیس کمپلیٹ ہو چکا تھا. آج بھی ہونا تھا بٹ سپریم کورٹ کی کیس کی وجہ سے وہ نہیں ہو سکا، لیکن وہ ہے. ادروائز جس طرح آپ کی طرف اشارہ کرے تو انشاءاللہ کوئی ابن الوقت نہیں ہوگا. اس طرح جو ڈائی ہارڈ ورکر ہے اور سپورٹر ہے پیپلز پی ٹی آئی کے اور خان صاحب کے جو انسٹرکشن ہے اس کے مطابق ہوگا. انشاءاللہ رزلٹ آئے گا، ہم آپ کے ساتھ بہت جلد شیئر کریں گے 1-2 دنوں میں. جی امیر صاحب، امیر صاحب ایک سیکنڈ امیر صاحب آپ کریں، آپ امید کریں. آج ہی ان کا جو ہے وہ مضمون چھپا ہے، تو یہ کون سی سہولت کاری ہو رہی ہے جو لندن سے ہو رہی ہے، اور کون لندن میں ان کے یہ مضمون جو ہے جیل سے ایک جب اتھارٹی کے غیر میں ایک شخص ہے تو لندن میں ان کے مضمون چھپا. دیکھیں خان صاحب کی ہمارے ساتھ کنٹیکٹ رہتا ہے اور ہماری کوئی سہولت کاری نہیں ہے. ہم جو بھی خان صاحب پہلے دن سے کہتے چلے آ رہے ہیں ملک کے بارے میں اور اس کا جو نظریہ ہے اس میں کوئی اور جو نیریٹو ہے پی ٹی آئی کا اور خان صاحب کا اسی کے تھرو ہم چل رہے ہیں اور کوئی نئی بات تھا ہم نے اس میں کسی چیز میں نہیں کی. وہی نظریہ ہے جو خان صاحب کا جیل جانے سے پہلے کا تھا وہ جیل جانے کے بعد بھی ہے، وہ چاہے آج ہو چاہے کل ہو. کیا ایک سیکنڈ میں آپ سے کاؤنٹر کوشچن کرنا چاہوں گا. کیا اکانومسٹ میں یا کسی اور جرنل میں آرٹیکل چھپانا کوئی مشکل کام ہے جی؟
I can write for that, General. I've been writing in the past. تو یہ اس میں سہولت کاری کا لفظ جو ہے نا وہ inappropriate ہے, بہت inappropriate ہے. آپ بولیے جی. حمید بھائی سر ایک سیکنڈ یار, شفقت بھائی. جی سر. Inappropriate. دیکھیں, ہم اپنا جو پروسیس ہے اوارڈ آف ٹکٹ کا وہ ہم کنٹینیو رکھیں گے, اور جو کینڈیڈیٹ لڑیں گے اگر ان کو نشان لیٹ سپوز ازیوم کر لے, فور گاڈ فاربڈ دیٹ ہیپنز ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے, اگر ان کو واقعی ہم نے پاس نشان نہیں ہے اور وہ جس بھی نشان پہ ہوں گے, ان سارے لوگوں میں پارٹی سپورٹڈ کینڈیڈیٹ ضرور ہوں گے. ہر کنسٹیچوئنسی پہ ہمارا ایک نامینیٹڈ کینڈیڈیٹ ضرور ہوگا اور وہ جس بھی سمبل سے لڑیں گے. لیکن میں نے جو آپ کو فیکٹس فگر دیے کہ وہ آلموسٹ 100 ملین بنتا ہے, 10 کروڑ مینز 100 ملین, اتنے ووٹر سپورٹر کو آپ ایک پروسیس سے نکال رہے ہیں. تو اگر آپ ان کو کہیں گے کہ وہ انڈیپینڈنٹ الیکٹ ہو تو پھر وہ آ جائیں گے, یہ بڑا نقصان ہوگا. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ نہ ہو اور وہ پارٹی سمبل پہ ہی الیکشن لڑے, تاکہ وہ پروسیس کا حصہ بنے, فلور کراسنگ میں آ جائیں اور ہم آگے کی طرف بڑھے اور کوئی ریفارمز لے آئیں. دیکھیے, پہلے تو اب ہمارا لائے عمل یہی ہے کہ ہم بوائکاٹ کی طرف نہیں جائیں گے, بالکل نہیں جائیں گے. ہم ان کو میدان کھلا نہیں چھوڑیں گے. ہم ان کو یہ پلان نہیں دیں گے کہ یہ کہیں گے جی کہ ہم الیکشن لڑیں گے. ہم نے ان کو جو ہے نا ایکسپوز کر دینا ہے, اور ہمارا جو بھی کینڈیڈیٹ پارٹی کا سپورٹڈ ہوگا انشاءاللہ تعالی ہم ہر حالت میں الیکشن میں جائیں گے انشاءاللہ. ریزرو سیٹ, یس, دیکھو پہلی والی جو بات آپ نے کر لی تو جو ہم اس وقت کہہ رہے ہیں وہی آپ بات سمجھیں. نہیں, کبھی ایسا نہیں کہا ہے خان صاحب نے, ہمارا اعتماد ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک آپ اس بات کا ذکر کر رہے ہیں تو جو لسٹ ہے, یس, لسٹ میرے دستخطوں سے الیکشن کمیشن کے پاس جمع کرائی جا چکی ہے. ہمارے ریزرو سیٹ کی وومن اور نان مسلم کی میں نے اپنے دستخطوں سے جا کے الیکشن کمیشن میں جمع کرائی ہیں. وہ الیکشن کمیشن کے مطابق ساروں صوبوں میں اپنے ریٹرننگ افسران کے پاس جمع کرانا پڑتا ہے, جو ان کا پروونشل کمشنر ہوتا ہے. وہ ہم نے سندھ بھی لے کے گئے تھے, بلوچستان بھی لے کے گئے تھے, اور پنجاب میں بھی اور پی کے میں بھی. تو ہماری لسٹ ہے, ان کے پاس جائیے. پرابلم صرف یہ ہے کہ جو ہمارے کینڈیڈیٹ ہے الیکشن کمیشن نے ان کو کہا ہم آپ کی اسکروٹنی نہیں کرتے, جو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ پشاور ہائی کورٹ نے جو ہمیں اسٹے دے دیا تو اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا الیکشن کمیشن نے. تو یہ ہم لسٹ ان کے پاس جا چکی ہے. نہیں, دیکھو, وکیلوں کو بھی اکوموڈیٹ کیا جائے گا, ایون 1 2 3 4 جرنلسٹوں کو بھی اکوموڈیٹ کیا جائے گا. آپ بھی ہمارے ساتھ کلب میں ہوں گے اور سارے ہوں گے, لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ ہم وہ نکالیں گے. سب کے ساتھ ہے اور ورکروں کو ہی ملیں گے. سر, صدر صاحب بھی بڑے خاموش ہیں, اور دوسرا یہ ہے کہ سر پی ٹی آئی کی جتنی بھی لیگل ٹیم ہے سر وہ الیکشن میں بزی ہونے جا رہے ہیں. تو کیا خان صاحب بڑے عرصے تک جیل کے اندر رہیں گے؟ پہلے کہا جاتا رہا کہ خان صاحب برسوں باہر نکل رہے, ہفتے میں نکل رہے, 20 دنوں میں نکل رہے. نہیں, اللہ کرے گا انشاءاللہ جلد نکل جائیں گے. لیکن ان کے جتنے کیسز انہوں نے رکھے ان کی کوشش یہی تھی کہ الیکشن سے پہلے نہ الیکشن کے پروسیس میں نہ ہو. لیکن یہ تو ہمارا ایک فنڈامنٹل رائٹ تھا کہ میں ایز اے چیئرمین اگر ان کے پاس جا کر کے ان سے مشاورت کرتا ہوں تو میں نے مشاورت کا میرے رائٹ ہے. میں جب چلا گیا تو مجھ سے پن لیا گیا. جب سیکنڈ دن میں نے جانا تھا تو مجھے ایون پلین پیپر نہیں جانے دیا گیا. اور جب خان صاحب کے ساتھ میری ڈسکشن ہو رہی تھی تو میرے پاس ایک ہی ٹیشو پیپر تھا جس پہ میں نے پوائنٹس لکھے تھے. پھر ہم نے ہائی کورٹ میں اپلیکیشن موو کر دی, ہائی کورٹ نے اجازت دے دی. تو ہائی کورٹ کی اجازت کے بعد میں ان کا مشکور ہوں, انہوں نے بہت اچھا موقع پرووائڈ کیا اور ہماری ڈسکشن ہو گئی. ایک سیکنڈ. حال میں آپ لوگوں کا
میرا خیال ہے کہ نہ صرف یہ کہ الیکشن کمیشن اور باقی ادارے اور سب سے جو رپورٹیں منگوائی گئی تھیں پہلے بھی اور ابھی بھی کوئی سارے متفقہ طور پہ مولانا فضل الرحمان کے اس موقف کے ساتھ تائید نہیں کر رہے ہیں کہ الیکشن جو ہے نا پوسٹ پون ہو. سیکنڈ یہ کہ آپ کے پی کے میں الیکشن نہ کروا کے یہ پھر باقی الیکشن بھی نہیں ہو سکتے, کیونکہ کے پی کے میں الیکشن ہوگا تو نیشنل اسمبلی کا الیکشن ہوگا, تب جا کے آپ کا پارلیمان پورا ہوگا, تب جا کے صدر کا الیکشن ہوگا, تب جا کے آپ سینٹ کریں گے. تو میرا نہیں خیال کہ اگر ایک آدھ سینسٹیو موسٹ سینسٹیو وہ ہوتے ہیں پولنگ اسٹیشنز, اگر کسی ایک آدھ کنسٹیچوئنسی پہ الیکشن نہیں بھی ہوتے, جس طرح لاسٹ ٹائم 2 کنسٹیچوئنسی میں الیکشن نہیں ہوئے تھے, وہ ممکن ہے, لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ پورے صوبے میں الیکشن نہ ہو. تو انشاءاللہ الیکشن ہوں گے. دیکھیں میں نے ابھی دیکھیں جہاں تک پہلی سوال ہے تو میں نے ابھی وہ اسٹیٹمنٹ نہیں دی کہ کس تناظر میں دیا اور کیا کنٹینٹ سے مروت صاحب کی اسٹیٹمنٹ کا. لیکن جہاں تک آپ کا سیکنڈ والے کوشچنس کا تعلق ہے تو دیکھو ہر صورت ہم نے الیکشن پارٹیسپیٹ کرنا ہے, جو بھی وہاں پارٹیسپیٹ انشاءاللہ تعالی ہم الیکشن میں کریں گے. ایک دیکھیں میں نے ان کی دیکھیں جہاں تک پہلی بات کا کیا تو میں نے سنا نہیں ہے. نو کانفیڈنس پہ ہم آلریڈی اسٹیٹمنٹ دے چکے ہیں کہ ایسی بات نہیں ہے. جہاں تک پی ٹی آئی کے دوسری جماعتوں کے ساتھ ہے تو الائنس تو ہم کرنے نہیں جا رہے ہیں کہ وہ ہم سیٹ ٹو ایڈجسٹمنٹ کر لیں, لیکن پولیٹیکل پارٹی کی حیثیت سے ہم یہ کرتے رہتے ہیں. تو ابھی تک کوئی ایسا نہیں ہے کہ سٹل کوئی چیز نہیں ہوئی ہے. ہم پہلے امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہمیں بلّہ ملے گا اور اس سے پروسیڈ کریں گے.